पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। दादा जान इस बुढ़ापे में भी सरमा के दीवाने थे। नवंबर दिसंबर इनकी यादों के दवार खोलने में बड़े मावन साबित होते थे। साइम कहता अल्लाह जाने कैसी कोसों कुज़ा की नहर में हाथ धोए थे बुजुर्गवार ने। मिजाज की रंगीनी भी के फीकी होने का नाम न ले रही थी। दिसंबर लगा तो बालकनी में टेप रिकॉर्डर सज गया और केसट वाली अलमारी भी खुल गई। अब एक एक केसट से धूल साफ करते जाते और बारी बारी रिकॉर्ड बजा कर यादों के गार्डन में उडारी लगाते फिरते। हालांकि इशल ने कान भरने की भरपूर कोशिश भी की। दादा जान, मैं तो समझा था ये फेमिनिज्म आज़ादी नस्वां की तरफदारी आज की बीमारी है, और अब पता चला ये तो 50 और 60 की दहाई में भी अरूज पर थी। हैं? वो कैसे? दादा बस साहब ने टेप रिकॉर्डर का वॉल्यूम कम किया और इशल की तरफ तवज्जो हो गए। यही, इसने दोनों हाथों का इशारा टेप रिकॉर्डर की जानिब फेरा। पंछी बनी उड़ती फिरूं के बजाय पंछी बना उड़ता फिरूं क्यों नहीं? मुझे क्या हक हासिल नहीं है दुनिया के गगन में आज़ाद फिरने का? लेकिन ना, वही औरत कार्ड, वही सिंपैथी। अरे यार, दादाबा ने सख्त बेजारी से वॉल्यूम दोबारा ऊंचा किया। जाओ पुत्र, किसी और को बोर करो। मैं ही मिला हूँ सुबह सुबह। ठीक है दादा जान, आप भी प्रमोट कर रहे हैं इन खरोंट कलियों को। ये पापा की पड़ियाँ नहीं, चुड़ियाँ हैं चुड़ियाँ। और गला कटने पर आवाज भी नहीं निकलती। वो बोरियत का खिताब मिलने पर सख्त कबीता खातिर सब बड़बड़ करता कमरे में आ गया। फिर क्यों 13 बजे हैं चौखटे पे? रिफत ने नाक मुंह सुकेर कर अपने इकलौते सड़ियल को देखा। मैं तो भैया उड़ हो रहा हूँ यहाँ से, मेरी बलास से कोई बालकोनी को चंडो खाना बनाए। यहाँ ये, इसने पलंग पे बिखरे ऑनलाइन ड्रेसेस को देखा। लाडलियों को दुबई फेस्टिवल के मज़े फ्राहम करे। आप कहाँ को रवानगी है? रिफत ने कपड़े पलंग पे रख कर इसे बगौर सुनने का अज़्म किया। पिछले एक माह से उसने टेबल पर प्रोस्पेक्टस के ढेर लगा दिए थे। वही चाचा ने जिसे तंजिया हर्षे से देखते जुमला जोड़ा था कि ज़्यादा प्रोस्पेक्टस लियाकत की नहीं, नलायकी की निशानी होते हैं। लाहौर जाऊंगा पढ़ने, इसने सीने पे हाथ बांध कर खुद को बातमाद जाहिर करने की कोशिश की। रिफत की हंसी निकल गई। बाप से पूछ लिया? जी पूछ लिया। इशल के लहजे में एकदम बशाशत झलकी। वाह, शीशे में कैसे उतारा? उनकी मर्जी का प्रोफेशन चुनकर। इशल ने अब्रो उठाकर अपने स्मार्ट होने का इशारा दिया। यानी क्या करने लगे हो? रिफत का हैरत से मुंह खुला। कल तक इन बाप बेटे का सारा इख्तलाफ ही प्रोफेशन पर था। इशल कंप्यूटर डिजाइनिंग की तरफ जाना चाहता था और बाप जबरदस्ती एमफिल करवाने के बाद पीएचडी की तरफ धकेल रहा था। और रिफत खुश थी कि अगर बाप जीत गया तो बेटा इसकी आंखों के सामने रहेगा, क्योंकि अपने शहर में भी अच्छे इंस्टीट्यूट थे और इशल के मुतालिक तो इन्हें पता था कि डिज़ाइनिंग वगैरह तो एक बहाना है, प्रोफेशन का असल में मसला ही नहीं था। जिस बंदे को पढ़ाई से ही दिलचस्पी ना हो, प्रोफेशन से इसे खाक लगाव होना था। इसे तो बस लाहौर भागने की जल्दी थी और इसकी वजह भी बड़ी सीधी थी। अव्वल तो शेख फैमिली के सभी आदमी ही अपने तई फन्ने खान थे। मैं से स्टाइल होती गुफ्तगू का अंजाम भी मैं पर ही होता था। अल्लाह जाने किस सियारे से उतरे थे, पर ये इशल हमीद तो मुखिया लीडर थे सबके। उनकी अलग अपनी ही लाइन थी जिस पर ना सिर्फ वो खुद चलते थे बल्कि पूरी कोशिश थी कि बाकी भी इन्हीं के पीछे चलें। रिफत ने एक बार फिजा और अमारा की बात सुनी। इशल को वो पाइट पाइपर बांसुरी वाला कहती थी। इस हिसाब से हम सब तो चूहे हुए। अस्मा चाची को मिसाल पसंद नहीं आई थी। खैर, तो बात हो रही थी इशल की खैंची लकीर की। अब बाकी मुखिया गिरी तो चलो एक तरफ हो गई। असल रोग ये था जनाबे वाला को कि इन्हें कज़न मैनेज नहीं करनी थी और किसी कीमत पर नहीं करनी थी। दुनिया की बेकार तरीन मखलूक होती हैं ये खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद। उफ, वो जिच होकर कानों को हाथ लगाता। कोई बाहोश खवास इंसान इनको बतौर बीवी झेल भी कैसे सकता है? क्यों भाई, मैं तुम्हारे अब्बा की मामूजाद हूँ। बताओ क्या बुराई है हमारे कपल में? रिफ़त की तीर भी चल जाती, क्योंकि जिन सब रिश्तों के बाकायदा नाम लेकर वो इजहार बेजारी करता था, वो सभी भर भर के मौजूद थे। और रिफ़त ने इन्हीं में से किसी एक का इंतखाब भी करना था। तभी वो बुरी तरह चिढ़ जाती। आपके दौर की कज़न्स कदरे इंसान तो थी, ये जो आजकल की एलियन कज़न्स है ना, इसने कान की लू को छुआ। शैतान भी पनाह मांगे, मेरी क्या औकात।
اور جو تم باہر سے کسی اسٹرینجر کو لاؤ گے، کسی نہ کسی کی تو وہ بھی کزن ہوگی۔ ہاں یہی بات، اس نے تو نشست سنبھال لی، اپنا تھرڈ ریٹ فلسفہ بڑے اعتماد سے پیش کرنے کے لیے۔ جن کی وہ کزنس ہیں نا، ان کے لیے وہ بھی ایلین ہی ہیں۔ یہی لڑکیاں جب غیر فیملی میں جاتی ہیں تو ایک دم سیدھی رہتی ہیں۔ ہمارے والیوں کو کہیں دور پار بھیج دیں تو یہ بھی تیر کی طرح ہو جائیں گی، کوئی نخرہ نہیں، کوئی چونچلے نہیں۔ لیکن جو ہی دم تلے اپنا کوئی بیچارہ کزن آ گیا، چن چن کر پہلے اس کی کمزوریاں مٹھی میں دبائیں گی اور پھر اسے بھی دبوچ لیں گی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم جو کہہ رہے ہو وہ بالکل درست ہے؟ رفت کا اندر سے خون کھول رہا تھا۔ اشل سے بات کر کے ہمیشہ اسے یہی لگتا کہ ساری عقل و دانش اس وقت ریت ہو جاتی ہے جب سامنا اشل جیسی فولادی دیوار سے ہو۔ آپ کو پتا ہے میں کبھی غلط نہیں کہتا۔ کیا کانفیڈنس تھا! اوف! رفت بلڈ پریشر اوپر جانے کے خوف سے کمرہ ہی چھوڑ جاتی۔ پر آج تو قصہ ہی نیا تھا۔ اچھا، اگر باپ کی مرضی کا پروفیشن چنا ہے تو پھر؟ بات ابھی پوری کہاں سمجھ میں آئی تھی۔ تو میں نے شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے، نہیں کرتا کمپیوٹر ڈیزائننگ، لیکن اگر پی ایچ ڈی کی تو یونیورسٹی اور جگہ میری پسند کی ہوگی۔ اس نے کالر بھی کھڑا کیا۔ آہا! رفت کھلا منہ لیے اب بات تک پہنچی تھی۔ اشل کا اصل مقصد تو گجرات سے بھاگنا تھا اور باپ سمجھ رہا تھا کمپیوٹر ڈیزائننگ ترک کر کے اس نے اپنے دیرینہ خواب کی قربانی دی ہے۔ تو اب لو جی، آپ کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ سعد اللہ چچا سے بات بھی ہو گئی ہے، وہ سب مجھے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کب جا رہے ہو؟ رفت کا منہ تو خوب بگڑا لیکن تاثرات چھپا لیے۔ وہ ماں تھیں اور اشل کے پر پھیلانے کی وجہ سے بھی واقف تھیں۔ اسے کسی طرح کزنز کے جھرمٹ سے نکل کر آزاد فضاؤں میں جانا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلہ لے کر نت نئی دوستیاں کرنی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ خوابوں کی شہزادی خاندان میں تو کیا پورے گجرات میں کہیں نہیں ہے۔ لاہور ہی تھا اس کی امنگوں کا محور و مرکز، اور یہی رفت نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں بیگانے شہر میں کیسے لوگوں سے واسطہ پڑے۔ وہ الجھے الجھے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ سوچا شام کو حمید صاحب سے پوچھیں گی، لیکن شام کو مایوسی بھرے خیالات بجائے کم ہونے کے حمید اللہ صاحب کو سن کر کچھ اور بھر گئے۔ اشل کی بات تو بالکل درست ہے رفت، اب تو ہر کوئی بڑے شہروں کا رخ کر رہا ہے، ڈگری کی ویلیو کچھ اور بڑھ جائے گی۔ آپ سے بھی بھائی اچھے عہدوں پر ہو، روپے پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، آپ بھی تو اسی شہر سے پڑھے ہیں۔ وقت وقت کی بات ہے بیگم، دور بدل رہا ہے۔ وہ تو ذہن بنائے بیٹھے تھے، اب رفت کی کہاں سننے والے تھے۔ وہی خاندان میں کا مرض، وہ بجھے بجھے خیالات لیے وہاں سے چلی آئی۔ بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو رفیق، کب تک بچوں کو گھٹنے سے لگا کر بیٹھ سکتے ہیں؟ جہاں نظر ڈالو بچے کے اچھے فیوچر کے لیے سبھی ایسے فیصلے کرتے دکھائی دیں گے۔ مجھے تو سعد اللہ نے بتایا، سچی بڑی خوشی ہوئی، اسی بہانے ذرا تم بھی لاہور کا چکر لگا لیا کرو گی۔ میں نے تو اوپر کا کمرہ خالی بھی کروا لیا، اب اشل کے لیے سیٹ کروا رہی ہوں۔ دیکھو تم نے ضرور آنا ہے ساتھ، خود اپنی تسلی سے اس کو یہاں سیٹ کر جانا۔ نادیہ سے فون پر بات ہوئی تو وہ بڑی خوش نظر آئی، اور رفت کو سعد اللہ یا نادیہ کی وجہ سے تو مسئلہ تھا ہی نہیں۔ نادیہ اور رفت سگی خالہ زاد بھی تھیں اور اب دیورانیاں جٹھانیاں بھی۔ اول جماعت سے لے کر کالج کی پڑھائی تک دونوں ایک ساتھ ایک بینچ پر بیٹھی تھیں۔ گہری پکی سہیلیاں، دوستی ڈبل رشتہ داری میں بدلی، تب بھی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ منزلی دیورانی عظمیٰ بھی اپنے جیسی دوست مزاج تھی، اور یہی پیار یہاں بھائیوں میں تھا۔ حمید اللہ، وحید اللہ اور سعد اللہ بھی جان چھڑکنے والے بھائیوں میں سے تھے۔ اشل کو لاہور میں ہاتھوں ہاتھ لیا جانا تھا، یہ تو رفت بھی جانتی تھی، پر اصل مسئلہ اشل کے پلانس کا تھا۔ اسے گجرات سے صرف اس لیے بھاگنا تھا کہ اسے کسی کزن سے باندھ نہ دیا جائے، اور خالی کھوپڑی میں ایک ہی برگس بھرا تھا کہ شادی اس نے آؤٹ آف فیملی کرنی ہے۔ اب نادیہ اور سعد اللہ اس کا یونیورسٹی کے اندر تو خیال نہیں رکھ سکتے تھے۔ پتہ نہیں یہ بچے کبھی سکھ چین سے کیوں نہیں بیٹھنے دیتے۔ اوپر سے ہم پاکستانی ماؤں کا ایک دکھڑا یہ بھی ہے کہ بچوں کے الٹے کام ہمیں ان کے باپوں سے بھی چھپانے پڑتے ہیں۔ وہ کسی قیمت پر اشل کے خیالات حمید اللہ کو نہ بتا سکتی تھی۔ ایک تو ہمارے پاکستانی باپ لڑکوں سے پیش بھی ایسے آتے ہیں کہ ماں کا کلیجہ باہر نکل پڑے۔ وہ بھی بس اپنے آپ سے جنگ لڑتے اشل کو لاہور روانہ کرنے کی تیاری میں لگ گئی۔ آج بدھ تھا، پیر کو اس کی پہلی کلاس تھی، اور چچا سعد اللہ نے کہہ دیا تھا کہ ہفتے کی صبح وہ ان کے ہاں پہنچ جائیں گے تاکہ وہ 2 دنوں میں اسے یہاں کے روٹ سمجھا دیں۔ پروگرام یہی طے ہوا تھا کہ وہ چچا کے گھر سے بائک پر یونیورسٹی جایا کرے گا۔ اب انہی 2 دنوں میں انہیں اشل کی پیکنگ کرنی تھی، کچھ سامان نیا لینا تھا اور اس کی لسٹ اشل سے پوچھ کر تیار کرنی تھی۔ ہاں بھائی، کیسا رہا آج کا دن؟ نادیہ کھانا بنا چکی تھی، چولہا اور سلیب صاف کرتے اشل کو دیکھا۔ تھکا ہارا سا وہ
سامنے ہال کے ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا تھا، ایک دم فرسٹ کلاس، تھاک بٹھا دی سب پر۔ وہ اپنی عادت مطابق گھٹنے پہ دھپ جما کر بتا رہا تھا، بلکہ سنجیدہ بھی تھا۔ نادیہ نے ہنسی روکی۔ ویسے تمہاری امی کا فون آیا تھا، کہتی ہیں اس کو سمجھانا کلاس میں سب کا ابا بننے کی کوشش نہ کریں، لوگ تو اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ ارے یار، یہ امی بھی بڑی وہمی ہے، آپ کا بھتیجا پہلے ہی ہفتے CR بن گیا ہے۔ اس نے کالر اونچے کیے۔ یہی کہہ رہی تھی وہ بھی، پہلے بڑی بڑی باتیں کرے گا، پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے عملاً اپنی کارکردگی شو کرے گا۔ کلاس فیلو سمجھ جائیں گے اور ٹیچرز بھی کہ یہی ہے وہ شاہکار جس کی تلاش تھی۔ نادیہ کے کان رفت نے اپنے ہی ثبوت کے خلاف خوب بڑھ رکھے تھے، تبھی وہ فراٹے سے شروع تھی، لیکن شاہکار بھی ڈیٹ نمبر 1 تھا۔ رفت یوں ہی تو فولاد کی دیوار نہ کہتی تھی، مجال ہے جو کوئی نصیحت کبھی سنی یا سمجھی بھی ہو۔ آپ کو نہیں پتا چاچی، جانے کس جنگل سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، ہر چیز مجھ سے پوچھ پوچھ کے کر رہے تھے۔ ہاں، کیونکہ ساری عقل و دانش تو گجرات سے امپورٹ ہوئی ہے۔ نادیہ بھی باز نہ آ رہی تھی۔ مجھے سمجھنا آسان نہیں ہے چاچی، پر ایک دن لوگ اس پوائنٹ پر آ ہی جاتے ہیں جہاں میں کھڑا ہوں۔ وہ ایک انگڑائی لیتا فائلز اٹھا کر اوپر چلا گیا۔ نادیہ نے ہنس ہنس کر رفت کو حوال سنایا۔ سچ بتاؤ، یہ آخری بار کب کسی سے قائل ہوا تھا؟ توبہ کرو، رفت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ 23 سالہ زندگی میں تو قطعی نہیں، میرے پیٹ سے پہلے کے عشل کا مجھے پتا نہیں، وہ بھی اس کی ماں تھی۔ نادیہ کا کہکہا نکل گیا۔ بس کر دو بیچارہ، اتنا بھی ضدی نہیں، نرم دلی کی حد بھی دیکھو۔ آدھی کلاس کے اسائنمنٹ اس نے اپنے سر لے لی ہیں۔ ایک کڑک ٹیچر سختی سے وارن کر چکا ہے کہ چیٹ GTP میں دور سے سونگ لیتا ہوں۔ خبردار، کسی نے ایک جانب کھسکنے کی کوشش بھی کی۔ چلو جی، اس اعلان کے بعد اگلا اعلان اکبر اعظم کی طرف سے کلاس کو مخاطب کر کے ہوا ہوگا کہ حاضرین یہاں دیکھو، یہ سانس لیتی جیتی جاگتی چیٹ GTP ہے نا، غم کیوں کرتے ہو؟ ہا ہا۔ نادیہ سر ہلاتے ساتھ ساتھ چائے بنانے لگی۔ عشل کے آنے سے بھی بڑا دلچسپ مشغلہ ہاتھ آ گیا تھا۔ وہ خود کو ماں کی طبیعت کی وجہ سے اس کو پورا حال نہیں سناتا تھا، لیکن نادیہ چاچی تو بڑی فرینڈلی تھی اور یونی کا حال پوچھتی بھی خود تھی، اور ساری ڈیٹیل رفت وہاں سے نکلوا لیا کرتی تھی۔ ہائے اللہ میاں، میرا گھر کدھر گیا؟ وہ چھوٹی انگلی منہ میں ڈالے پلٹ کر ایک مرتبہ پھر گلی کے نکڑ پر آ گئی۔ بڑی سڑک کے نیچے اتر کر جس زیلی روڈ پر آتے تھے، اس کے دائیں بائیں لین جاتی تھی۔ کم بخت ساری ایک جیسی تھی۔ 5 مرلے مکانات کا یہ سلسلہ بڑا ہی طویل تھا۔ ساری گلیاں ایک جیسی تھی، دائیں بائیں کے گیٹ، اوپر کی بالکنیاں، گھروں کے رنگ بس تھوڑا بہت فرق کے ساتھ دور تک جاتے جا رہے تھے۔ انہی میں سے گلی اس کے نئے گھر کی بھی تھی۔ 2 روز تو اسے مما سٹاپ تک چھوڑنے گئی تھی اور واپسی پر بس سے اترتے انہیں کال کر لیتی اور وہ سڑک تک اسے لینے آ جاتی۔ ان کے ساتھ باتوں میں مگن وہ تھوڑی کچھ یاد رکھتی تھی۔ آج مما نے کال کر کے بتایا کہ وہ کچھ گروسری لینے جا چکی ہیں۔ گھر کی چابی وہ شکیل فاروقی صاحب کی مسز کو دے گئی تھی۔ ایکسکیوز مسز، سنیں ذرا۔ اس نے قریب سے گزرتی بائک کو آہستہ ہوتے دیکھ کر آواز لگائی۔ بائک والا گلی میں مڑ رہا تھا، اس لیے بائک کی رفتار آہستہ ہوئی تھی۔ یس، لڑکے نے بائک روک کر ہیلمٹ اتارا اور بڑی مہربان مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ آپ شکیل فاروقی صاحب کا گھر جانتے ہیں؟ جانتا تو نہیں، پر مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ آپ نے بھی وہیں جانا ہے؟ سما کی آنکھیں حیرت سے کشادہ ہوئیں۔ او ارے نہیں، اشل کی ہنسی میں نرمی رسگلے جیسی گھل چکی تھی۔ آپ کے لیے تو کیا کرتے ہیں شکیل فاروقی صاحب؟ وہ تو شاید وکیل ہیں۔ سما نے کچھ دیر سوچا تو یاد آ گیا۔ اور آپ نے ایڈریس نہیں لیا تھا شکیل صاحب سے؟ دیکھیں، نکلنے سے پہلے پتہ نمبر سب پوچھ لینا چاہیے۔ اور نہیں، اس نے دونوں ہاتھ نفی میں ہلاتے اشل کو روکا۔ مجھے شکیل صاحب کے گھر جانا ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو ہم شکیل صاحب کا گھر پھر کیوں تلاش کریں؟ ارے آپ چپ رہے نا، میں بتاتی ہوں۔ شکیل فاروقی کا ساتھ والا گھر ہی میرا گھر ہے، لیکن مجھ سے میرا گھر کھو گیا ہے۔ ہائے، ہوا محل ہے کیا؟ کھو کیسے گیا؟ عشل کا منہ کھلا، ہنسی تو بالکل ہی سمٹ گئی۔ لڑکی کی باتیں کچھ پاگلوں جیسی تھی۔ تو پھر آپ شکیل فاروقی کا گھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اپنے کا پتہ کریں۔ اف اللہ، آپ سمجھ نہیں رہے۔ وہ زچ ہوئی۔ شکیل فاروقی اس علاقے میں بہت پرانے رہائشی ہیں، ان کو یہاں سب جانتے ہیں۔ میں اور میری ماما پرسوں آئے ہیں، ماما بھی گھر پہ نہیں ہیں۔ میں سٹاپ سے اتر کر ایک گلی میں جھانک رہی ہوں، ساری ایک جیسی لگ رہی ہیں، اندر تک چل کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ ہاں، اب سمجھا۔ عشل کے دماغ نے چکر پھیریاں لگانا شروع کی۔ اوکے، تو گلی موڑنے کے بعد کتنا آگے جانا پڑتا ہے؟ آئی تھنک تقریباً ہاف تک۔ وہ سامنے والی گلی کو دیکھتے اندازہ لگانے لگی۔ اور گیٹ کا کلر یا کوئی اور نشانی؟ گیٹ ڈارک گرین ہے اور اوپر بالکنی فون کلر کی ہے۔ انیکسی کا کلر لائٹ براؤن ہے۔ مسز شکیل کا نام یاد ہے؟
اشل کچھ زیادہ ہی دماغ لڑا رہا تھا۔ ہاں، تنزیلہ آنٹی، جن کے ٹوئنز ہیں نا؟ اشل نے چہک کر انگلی اٹھائی اور سما نے ہلکی سی چیخ ماری۔ یس وہی ہیں۔ لیں پھر مل گیا گھر، چلے میرے پیچھے آ جائیں۔ بائک پر وہ بدک کر پیچھے ہٹی اور پچھلے بنگلے کی سلائڈ پہ چڑھ گئی، جبکہ اشل نے نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلایا۔ میں آہستہ رفتار سے بائک آگے بڑھاتا ہوں، آپ تیز قدموں سے میرے پیچھے آ جائیں۔ ہاں صحیح۔ وہ شرمندہ سی اس کے پیچھے ہو لی اور یہ دیکھ کر ماتھا ہی پیٹ لیا کہ اس کا گھر دوسری لیفٹ سائڈ والی گلی میں تھا۔ اشل نے بائک اس کے گھر کے سامنے روکی، کچھ ہی دیر میں وہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ کمال ہے، ویسے آپ نے بڑی جلدی بوجھ لیا، دیکھ لیں پھر۔ اشل نے عادت کے مطابق گردن ہلاتے تعریف وصول کی۔ لیکن آپ تنزیلہ آنٹی کو تو جانتے ہیں اور شکیل انکل کو نہیں جانتے؟ وہ اچانک خیال آنے پر حیران ہوئی۔ مجھے بھی یہاں ایک ہی ہفتہ ہوا ہے۔ میری چچی نادیہ تنزیلہ آنٹی کا نام تو روٹین میں لیتی ہیں، کافی آنا جانا ہے، لیکن انکل شکیل ان کے ہسبینڈ کا نام ہے، یہ تو مجھے بھی پتہ چل رہا ہے۔ تو آپ کا گھر؟ سما نے دیکھا وہ بائک سے اتر کر سامنے والا گیٹ کھول رہا تھا، یہی آپ کے عین مقابل۔ اس نے ہنس کر ایبرو سے اشارہ کیا اور سما کا حیرانے سے منہ کھل گیا۔ کمال ہے۔ اصل کمال پتہ ہے کیا ہے؟ وہ گیٹ کھول کر واپس آیا۔ آپ نے جب گرین گیٹ کہا میں وہیں ٹھٹک گیا تھا، کیونکہ صبح جب گھر سے بائک نکالتا ہوں تو وہ میری تیز رفتاری کی وجہ سے روزانہ ہی سامنے والے اس گرین گیٹ سے لگتے لگتے رہ جاتی ہے۔ پھر جب فون کلر کی ریلنگ اور لائٹ براؤن پینٹ سنا تو بس مجھے فوراً خیال آیا کہ کسی طرح گھر کی خاتون کا نام پتہ کرنا چاہیے۔ اللہ، آپ بہت سمارٹ ہیں۔ وہ بڑے ہی رشک سے اشل کو دیکھ رہی تھی اور اشل کے لیے تو یہ روٹین کی بات تھی۔ آپ بھی نہیں آئی ہیں؟ اشل کو بات بڑھانے کا بہانہ بھی سوچ گیا۔ جی ہمیں آج تیسرا دن ہے یہاں، تو پاس انہی پڑوسیوں سے سلام دعا ہوئی ہے۔ اس نے شکیل فاروقی کی گھر کی طرف اشارہ کیا اور اشل نے دل ہی دل اپنی چچی کی سستی پر افسوس کیا۔ این سامنے نئے لوگ آئے ہیں، کچھ تو حق میزبانی بنتا تھا۔ اچھا مجھے گھر کھولنا ہے، تھینکس۔ سما کو وہ تو جاتا دکھائی نہیں دیا، تبھی سر ہلاتے خود ہی اجازت مانگی اور شکیل صاحب کے ہاں چابی لینے داخل ہو گئی۔ اشل البتہ دل میں دبے بے شمار سوال اور ان کے جوابات کی حسرت لیے ٹھنڈی آہ بڑھتے گھر آ گیا۔ چابی غلط نہ ہو امی، یہ کہیں اندر روم کی تو؟ ارے نہیں سما، کی چین دیکھو۔ انہوں نے ہاتھ آگے لہرایا۔ چابی کا مسئلہ نہیں ہے، چابی پوری اندر ہی نہیں جا رہی۔ یا اللہ اب کیا ہوگا؟ سما کو شدید کوفت ہونے لگی۔ یونیورسٹی آج آف تھی، 3 بجے وہ اور امی مارکیٹ چلے گئے تھے، آج شام کے 6 بجے واپسی ہوئی تو آگے سے یہ مسئلہ۔ اشل کا بھی ڈے آف تھا، 1 بجے تک وہ سویا ہی رہا۔ نادیہ چچی نے آواز دی، پردے ہٹائے تو وہ بھی اٹھ گیا۔ ناشتے کے بعد وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا تھا، لیکن لیپ ٹاپ کی بیک پر کھلی کھڑکی سے آتی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر پردہ برابر کرنے بالکنی تک آیا، لیکن نیچے گرین گیٹ کے سامنے پچھلے روز والی لڑکی اور ایک عورت کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ دونوں کی باتوں کی آواز بہت واضح تھی، جس سے معلوم ہوا کہ گھر کا لاک نہیں کھل رہا۔ اشل نے بس سیکنڈ لگائے، پھر وہ بالکنی کے بجائے گیٹ کے باہر کھڑا تھا، متوجہ کرنے کے لیے ہلکا سا کھنگھارا اور چہرہ اپنے موبائل پر جھکا لیا، جیسے وہ تو بس یوں ہی کھانستا ہوا گھر کے دروازے تک آیا ہے اور توجہ بھی مکمل اپنے موبائل کی طرف ہے۔ امی، کل اسی نے مجھے اپنی گلی اور گھر تک پہنچایا تھا، اس سے ہیلپ مانگتے ہیں۔ اچھا، وہ سر سے پیر تک اشل کو دیکھتے سوچ میں پڑ گئی۔ تم ہی کہو، میں تو جاتی نہیں۔ السلام علیکم۔ سما نہایت خوش قلقی سے مسکراتے ہوئے گلی کے درمیان تک آئی۔ اور آپ؟ وعلیکم السلام۔ اس نے نہایت شیرینی سے مسکرا کر جواب دیتے دوسری عورت کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ وہ اصل میں ہم ابھی مارکیٹ سے آئے ہیں، گھر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کھل نہیں رہا۔ او اچھا۔ وہ اتر کر ان کے گیٹ تک آ گیا اور چابی آنٹی کے ہاتھ سے لے کر کی ہال میں ڈالی، لیکن وہ پھنس رہی تھی اور ظاہر ہے کہ جب تک پوری فٹ نہ ہوتی لاک کا کھلنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اندر دیکھا، چابی کو ایک بار اندر تک ڈالا۔ اشل کے چہرے پر تفکر چھا گیا۔ لگتا ہے بچوں نے کچھ ٹھونسا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے یہاں کافی شور بھی تھا، یقیناً بچے کھیل رہے تھے۔ اور اس نے ایک مرتبہ پھر ٹارچ کی روشنی میں اندر تک جھانکا۔ یہ تو مجھے چوئنگم لگتی ہے، ہائے اب کیا ہوگا؟ آنٹی نے ہاتھ پریشانی سے ماتھے پہ مارا۔ ارے آنٹی فکر مند کیوں ہوتی ہیں، میں ہوں نا۔ اس نے پہلے جلدی سے اپنے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا۔ آنٹی آپ ادھر ہمارے گھر بیٹھ جائیں کچھ دیر، اتنی دیر آپ سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا۔ نہیں بیٹا میں آ جائیں آنٹی نے اندر چھوٹے لان سے پلاسٹک کی کرسی کھینچ کر گیٹ کے اندرونی جانب رکھی تو آنٹی اس مرتبہ بنا کچھ اور کہے اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اشل انہیں بٹھا کر واپس سما کی طرف آیا۔ کوئی نوک والی چیز ہے؟ ہیئر پن، اسے خیال آیا۔ ہیئر پن؟ وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر اپنے سائڈ پہ لٹکے ہینڈ بیگ کی زپ کھول۔ ہیئر پن بھی ہے، سوئی بھی ہے، اور یہ
ہاں آپ ہیئر پن اور سوئی دونوں دیں۔ اس نے پہلے سوئی اندر ڈال کر چوئنگم نکالنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو کالی سادی ہیئر پن کو دیکھ کر کچھ خیال آیا۔ آپ یہ ٹارچ پکڑیں اور روشنی یہاں فکس کریں۔ اس نے موبائل سما کو دیکھ کر پن کی بیک سائڈ کو اندر ڈال کر پن کی یو شیپ کی گولی میں چوئنگم پھنسا کر اسے باہر کھینچا تو جمی ہوئی ٹھنڈی چوئنگم کا کچھ حصہ باہر آ گیا۔ ارے واہ! سما خوشی سے چہکی اور فوراً چابی آگے کر دی۔ نہ ابھی نہیں، سارا کام خراب ہو جائے گا، ابھی اور بھی ہے۔ اس نے دوبارہ وہی عمل دہرا کر کچھ اور چوئنگم باہر نکالی اور تیسری مرتبہ کے بعد جب چابی اندر ڈالی تو وہ اچھی طرح فکس بھی ہو گئی اور لاک بھی کھل گیا۔ امی گھر کھل گیا۔ سما نے خوشی سے شور مچا دیا۔ یا اللہ تیرا شکر! وہ ہاتھ اٹھا کر شکر پڑھتی باہر آ گئیں اور تھیلے وغیرہ اٹھا کر فوراً ہی اندر داخل بھی ہو گئی۔ بلا وجہ ان کا کافی سارا وقت ضائع ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ، سما نے پلٹ کر مسکراتے ہوئے اشل کو دیکھا۔ آپ نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے لاک کھولنا ناممکن تھا۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی بھی مشکل ہو کہہ دیا کریں۔ کون سا دور ہوں آپ سے؟ اس کی زبان پہ ساکھ تھا پسلی۔ مطلب یہیں سامنے ہی تو گھر ہے نا۔ وہ بات سنبھالتے نروس سا ہو کر اپنے گیٹ کی طرف اشارہ کرنے لگا اور سما ہنستے ہوئے گھر میں چلی گئی۔ جالی دار کریم کلر کا پردہ دھیمی ہوا کے سرد ہلکوڑوں سے لہرتا بار بار اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ خوابناک آنکھیں بند ہو رہی تھیں، جبکہ وہ آنکھیں کھول کر اس سامنے والی کھڑکی سے جانتے دل نشین حسینہ کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن باوجود کوشش کے آنکھیں نہ کھل رہی تھیں۔ شاید وہ نیند میں تھا۔ کچھ خواب، کچھ بیداری، کسی کیفیت میں وہ پچھلے 2 روز کے مناظر کو سوچتے ایک الگ ہی سحر میں گرفتار ہو رہا تھا۔ اور چھنک نہایت قریب کچھ ٹوٹا تو سوتی جاگتی کیفیت بھی مکمل بیداری میں تبدیل ہو گئی۔ وہ کمبل ہٹا کر فوراً ہی بالکنی میں آیا۔ اتوار کی صبح بچوں کو کہاں کچھ حرام تھا۔ نیچے کرکٹ جاری تھی۔ ٹینس بال گملے سے ٹکرائی اور گملہ گلاس ونڈو کی طرف اوندھے منہ پڑا تو چھن کی آواز سے شیشے پر درار پڑ گئی۔ اشل نے بچوں کو ڈانٹ کر دور کھلی جگہ کی طرف بھگایا اور ان کی بال بھی واپس کر دی۔ ان کے وہاں سے بھاگ جانے کے بعد انگلیاں بالوں میں ڈال کر بال سجائے کچھ دیر رک کر آس پاس پہ ایک نظر ڈالی۔ سامنے کی وائٹ بالکنی کو دیکھ کر اسے چند لمحوں پہلے کا خواب یاد آ گیا۔ سامنے دکھائی دیتی بالکنی سے کچھ 10-12 قدم پیچھے کمرے کا دروازہ تھا جس پر لہراتا آف وائٹ جالی دار پردہ ابھی کچھ دیر پہلے اسے خواب میں پریشان کر رہا تھا۔ جانے وہ لڑکی اس بالکنی سے دکھائی دیتے دروازے کے پیچھے کہاں موجود تھی؟ وہ کچھ دیر وہاں بلا وجہ ہی منتظر رہا، لیکن پھر کسی کو وہاں نہ پا کے مایوس ہو کر فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آ کر اس نے کمرے سے نکل کر نیچے لاؤنج میں جھانکا تو ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ چچا چچی اور بچے اتوار کی وجہ سے دیر تک آرام کرنے کے موڈ میں تھے۔ ارادہ تو اس کا بھی اگرچہ یہی تھا، جب تک چچی خود اٹھانے نہ آتی تھی وہ سویا ہی رہتا تھا۔ یہ تو بچوں کی شرارت کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے واپس کمرے میں آ کر وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دن کے 9:30 بجے تھے۔ ناشتہ تو چچی کے جاگنے پر ہی ملنا تھا۔ وہ پانی پی کر موبائل ہاتھ میں لیے کرسی کھینچ کر بالکنی میں آ بیٹھا۔ نیچے گلی میں اب سکون ہی سکون تھا۔ نظریں بار بار سامنے بھٹک جاتی۔ اٹھ بھی جاؤ معروف، دسمبر کی ٹھنڈی صبح کی رومانویت کو محسوس کرو تاکہ اس جاتے سال کی شاعری میں ہم بھی کچھ تھوڑا بہت اضافہ کر دیں۔ پلیز پلیز۔ وہ چاہ کر بھی خود کو موبائل میں مصروف نہیں رکھ پا رہا تھا اور پھر اچانک یہ خیال آنے پر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واہ، یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے جلدی سے کرسی سائڈ پہ کھینچی اور پردہ برابر کر کے اندر کمرے میں کچھ ڈھونڈنے لگا اور پھر سینٹر ٹیبل پہ رکھے مصنوعی پھولوں والے گول مٹول واز میں اسے سفید کنکر دستیاب ہو گئے۔ اس نے ایک نسبتاً بڑا کنکر ہاتھ میں لیا اور پردے کے پیچھے سے نشانہ باندھ کر کنکر سامنے کمرے کے بند دروازے پہ دے مارا۔ پہلا کنکر تو دروازے سے کچھ پہلے بنا کوئی خاص آواز پیدا کیے نیچے گر گیا، لیکن دوسرا ٹھک سے دروازے پر لگا اور کچھ ہی دیر میں جب سامنے کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو ادھر سے اشل نے بھی پردہ ہٹا کر خود کو چندی آنکھوں کے ساتھ نیند میں ظاہر کرتے نیچے جھانکا۔ کوئی پھینک رہا ہے یہ پتھر کنکر، آپ کی طرف بھی آئے کیا؟ وہ جٹھا کی آواز پر بھاگی چلی آئی تھی، اب کھلے بالوں کو ایک سائڈ پر سمیٹ رہی تھی۔ اشل نے نیچے ایکٹنگ کرتے بلا وجہ ہی جھانکا تھا۔ اس کی آواز پر چونک کر سامنے دیکھا تو جواب دینا ہی بھول گیا۔ وہ گولڈن پیلے کپڑوں اور کندھے سے لٹکے دوپٹے کے ساتھ کھلے بالوں میں اس وقت دسمبر کی ٹھنڈی خوبصورت صبح کو مکمل کر رہی تھی۔ انتظار رائیگاں تو کیا جانا تھا، انعام کی صورت سامنے موجود تھا۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ گھر چھوڑنے کے 10 ہی دن بعد وہ کلمہ شکر بجا لائے گا۔ وہ یونیورسٹی فیلوز جن کی طرف یار دوستوں نے متوجہ کروایا تھا کہیں بیک گراؤنڈ میں گم ہونے لگیں۔ واللہ کسی خرافات میں نہیں پڑوں گا، کوئی دل لگی نہیں، بس ایک مسکراہٹ۔ پر اشل چونکا۔ وہ جواب نہ ملنے پر واپس پلٹ رہی تھی۔ جی کسی نے یہاں بھی کنکر پھینکی ہے، وہ شرارتی بچے ہیں یہاں کے، دیکھیں نا۔ شیشہ توڑ دیا۔ اس نے جی توڑ کوشش کر کے لڑکی کو روکا۔ وہ دوبارہ ادھر دیکھنے لگی۔ نظریں ملنے پر اشل مسکرا دیا۔ چلیں اچھا ہی ہوا
کیا شیشہ ٹوٹنا؟ وہ تعجب سے پوچھنے لگی۔ اشل جھیم کر ہنس دیا۔ نہیں، ایکچولی میری کوشش ہوتی ہے چھٹی کا دن سو کر ضائع نہ کروں، لیکن پھر اٹھنے کے لیے ہمت بھی تو بہت چاہیے۔ پر اب بچوں کی شرارت کی وجہ سے جاگ ہی گیا ہوں تو کافی فریش فیل کر رہا ہوں۔ جی یہ تو ہے۔ ہاں لیکن آپ کی نیند ڈسٹرب ہو گئی ہے نا؟ وہ پھر اسے روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہیں، میں ابھی 10 بجے تک اٹھ جاتی ہوں۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آئی مین اسٹڈیز۔ میں بی ایس میتھس۔ ہاں ماشاءاللہ، آفس جاب کے لیے تو بہت عمدہ آپشن ہے۔ جی اب وہ کسی طرح نکلنا چاہ رہی تھی۔ اشل کو اندازہ ہوا تو کچھ اسی وجہ سے جملے ترتیب دیے۔ تعارف حاصل کرنے کے لیے کتنے اور اتفاقات ہونے چاہیے؟ اس نے پلٹ کر جاتی لڑکی سے پوچھا تو جاتے جاتے وہ رکی۔ چہرے کی مسکراہٹ بہت واضح تھی۔ سما زہرا، واہ بہت خوبصورت۔ مجھے اشل رضا کہتے ہیں اور میں پی ایچ ڈی کے فرسٹ سیمیسٹر میں ہوں۔ یہ میرے چچا کا گھر ہے۔ ہم بیسیکلی گجرات سے ہیں۔ اس نے تعارف کی مت میں کوئی کسر نہ چھوڑتے ہوئے سب کہہ ڈالا۔ وہ ہنستے ہوئے پوری پلٹ آئی۔ ایک نظر نیچے گلی میں جھانک کر کسی کے نہ ہونے کی تسلی کی، پھر اشل کو دیکھا۔ اور آپ کی برتھ ڈے کب ہوتی ہے؟ آپ کے مشاغل پسندیدہ کلر فوڈ موویز وہ بھی بتاتے جائیں۔ سما رکی تو طنز کرنے تھی لیکن پتہ نہیں تھا واسطہ کس سے پڑا ہے۔ اشل نے ساتھ رکھی کرسی گھسیٹ کر سیدھی کی اور بیٹھ کر کوہنیاں بالکنی پر ٹکا دی۔ ہاں نا، بالکل پتہ ہونا چاہیے۔ میری برتھ ڈے 26 مارچ کو ہوتی ہے۔ اس حساب سے میں ایریز ہوں۔ ایج 24 برس ہے۔ مشاغل سب کے کام آنا۔ کلر تو مجھے جتنا یہ گولڈن بلو پسند ہے نا۔ واللہ آپ تو آج دسمبر کی پینٹنگ کمپلیٹ کر رہی ہیں۔ خزاں کا رنگ اور دھند بڑی سرمئی سے صبح کیا سحر انگیز کمبینیشن ہے۔ جواب نہیں۔ اور فوڈ تو سما مجھے سارے پسند ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی لوگ 3 ٹائم ہی کیوں کھاتے ہیں۔ میں تو 5 وقت ہی کھاتا ہوں۔ اب نمازیں بھی تو 5 وقت کی ہیں۔ سچ کہوں تو قدرت کا نظام ہے۔ آپ بھی ذرا غور کر کے دیکھ لیں، بھوک بھی بندے کو 5 ہی مرتبہ لگتی ہے۔ وہ نان سٹاپ بول رہا تھا اور سما کو کچھ اندازہ اسی دن ہو گیا کہ یہ بندہ کیا چیز ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ ارے یار، تمہارا بیٹا تو بڑا ہی فاسٹ ہے۔ نادیہ کے پاس بڑی چٹپٹی خبریں تھیں۔ سعد اللہ اور اشل رات کو واک کے لیے نکلے تو نادیہ نے فوراً ہی رفت کو کال ملا دی۔ کیوں ڈرا رہی ہو؟ پہلے ہی تفیل بھیا نے میرا سانس خشک کر رکھا ہے۔ ہائے، تفیل بھائی کا کیا مسئلہ ہے؟ نادیہ کو الٹا نئی خبر کا سامنا تھا۔ ارے ہاں، تمہیں کہاں بتا پائی تھی؟ اس لڑکے کی پیکنگ شاپنگ کے اتنے دھندے تھے یار۔ وہ تفیل بھائی اور سمیہ بھابی اماں کے پاس گئے تھے بڑے گھر۔ انہوں نے صاف اپنی مرضی ان پر ظاہر کی تھی کہ عنایہ کا رشتہ وہ اشل سے کرنا چاہتے ہیں۔ رفت اگر دلچسپی رکھتی ہے تو وقت پر بتا دے، ورنہ پھر ہم عنایہ کا کہیں اور کریں۔ دراصل بھیا کو ہی بچیوں کی شادی کی جلدی ہے۔ ہاں اچھا، تو پھر؟ بس فی الحال چھوڑ دو وہ سب۔ ابھی مجھے اس بارے میں حمید سے مشورہ کرنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گی۔ پہلے تم بتاؤ نا، کیا کہہ رہی تھی اشل کے بارے؟ ہاں بھائی، میں تو سمجھ رہی تھی یونیورسٹی میں تلاش جاری ہوگی، پر وہ تو لگتا ہے ہر طرف ہاتھ مار رہا ہے۔ ہر طرف مطلب کہ؟ یار میرے گھر کے عین سامنے کی لڑکی ہے، فاریہ لان میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ اس نے آ کر بتایا کہ سامنے والی لڑکی سے کافی فری ہو رہے تھے۔ پھر اشل نے خود بھی باتوں باتوں میں مجھے بتایا کہ ان کا لو خراب ہو گیا تھا تو میں نے ٹھیک کر کے دیا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ کو بھی جانا چاہیے، نئے آئے ہیں، فرض بنتا ہے۔ ہاں بس یہ فرض سمجھ میں آتے ہیں۔ رفت کا مزید دل جلا۔ اپنا گھر خاندانی اچھی شریف لڑکیوں سے بڑا پڑا ہے، یہ فرض بھی تو اپنوں کا بنتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو لڑکے عطا کیے ہیں تو اپنے گھر کی بچیاں کہیں دور نہ جانے پائیں۔ بہن بھی میرے منہ کو دیکھ رہی ہے، بھائی بھی یہی چاہتا ہے۔ وحید بھائی کی فضا، ہمارا بھی شادی کی عمر میں ہے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کسی ایک کو اس کے سر تھوپ دوں۔ ہمیشہ یہی کہا سب تمہارے سامنے ہیں جسے تم پسند کرو، لیکن اس نے تو پورے خاندان کی نفی کر دی۔ فیملی تو اسے بھیڑ کی طرح کاٹتی ہے۔ کیونکہ اس کمینے سے بگاڑا کیا ہے ہم نے تمہارا؟ چڑھنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو۔ نادیہ بھی غصے میں آ گئی۔ میں تو کچھ نہیں چھوڑتی نادی، ابھی پرسوں ہی میری بات ہوئی تو میں نے کہا اتنے گلے ہیں فیملی سے تو چچا کے گھر کیوں پڑے ہو؟ ہم کیا ہاسٹل کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ جاؤ پھر پورے خود مختار بنو۔ اچھا اب یہ تو نہ کہو نادیہ نرم پڑی، کہیں غیرت میں چل ہی نہ دے۔ ہم سب تو بہت خوش ہیں اس کے آنے سے۔ سچ کہوں تو بچہ تمہارا بڑا ہی لائق اور سگر ہے، کہیں نہیں جانے والا۔ اوپر سے سامنے والی کھڑکی بھی آباد ہو گئی، اب کہاں جاتا ہے؟ اچھا بتاؤ نا کون ہے سامنے والی لڑکی؟ میں تو بالکل نہیں جانتی، ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں محلے میں آئے۔ کچھ ہی دن؟ رفت سوچ میں پڑ گئی۔ ارے یہ بھی تو ابھی گیا ہے، کہیں پہلے سے تو نہیں جانتے ایک دوسرے کو؟ ہیں کون لوگ؟ پتہ تو کرواؤ۔ ہاں جاتی ہوں کسی دن۔
کام والی بتا رہی تھی بس ماں اور بیٹی ہے۔ ہائے اللہ، دو اکیلی عورتیں، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ تم نے تو مجھے نئی فکر میں ڈال دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، بالکل ہی نئی نئی بات ہے، معلوم نہیں معاملہ سنجیدہ ہے بھی یا نہیں۔ اچھا پتہ کر کے بتانا، اور دیکھو اس روزانہ کا حال احوال ضرور لیا کرو۔ باتیں اگل تو دیتا ہے۔ ہاں ہاں، پریشان مت ہو، سامنے والے معاملے کو تو خود دیکھنا آسان بھی ہے، دعا کرو باہر کچھ اور مسئلے نہ ہوں۔ ہاں بہن، دعا کے علاوہ کیا ہے میرے پاس؟ رفت بھی آ بڑھتے اجازت لے گئیں۔ گھنے گہرے بادل تو دسمبر شروع ہوتے ہی چھت کی طرح تن گئے تھے، ہر کوئی بارش کی دعا مانگ رہا تھا، لیکن بادلوں سے بوند بھی نہ ٹپک رہی تھی۔ وہ اسٹاپ سے یونیورسٹی بس میں سوار ہوتی اور واپسی بھی اسی اسٹاپ سے کرتی۔ سڑک سے اندر گھر تک فاصلہ ایسا تھا کہ وہ روز ہی کنفیوز ہو جاتی کہ اتنی مسافت بندہ پیدل طے کرے یا رکشہ کرے، لیکن پھر پیدل ہی چل پڑتی۔ اس روز وہ یونیورسٹی پہنچی ہی تھی کہ اللہ اللہ کر کے بادل برس ہی پڑے۔ بس سے اتری تو سرما کی بوندا باندی سڑک کو مکمل بھگو چکی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے اندر بلڈنگ ایریا میں داخل ہونے تک وہ ہلکی سی بھیگ چکی تھی۔ جرسی سویٹر ابھی شروع نہ کیے تھے، حالانکہ امی روزانہ نکال کے رکھتی تھی۔ وہ بری طرح پچھتائی کہ اگر امی کا کہنا مان لیتی تو اب بجائے کپڑوں کے جرسی گیلی ہوئی ہوتی اور جسے وہ اندر جا کر اتار لیتی تو دن آرام سے گزر جاتا، لیکن ہلکے نم کپڑوں کی وجہ سے تیسری کلاس ختم ہونے تک اسے بخار نے آ لیا۔ ابھی ایک کلاس باقی تھی، اس کا جسم گرم اور سر بھاری سا تھا، لیکن سما نے کلاس پوری اٹینڈ کی۔ ویسے بھی بس تو اپنے وقت پر ہی نکلنی تھی، آخری کلاس کے بعد بھی اسے آدھا گھنٹہ بیٹھنا پڑتا تھا۔ بارش صبح سے جو ہلکی ہلکی شروع ہوئی تھی، وقفے وقفے سے جاری تھی۔ جس وقت وہ بس میں بیٹھی، بارش ایک مرتبہ پھر شروع ہو چکی تھی، اس لیے پارکنگ میں پہنچنے تک ایک مرتبہ پھر کپڑے نم ہو چکے تھے۔ سما کو بس میں بیٹھے ہی شدید سردی لگنا شروع ہو گئی۔ اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ٹانگوں کی کپکپاہٹ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ گھر تک کا سفر بھی قریب 40 منٹ کا تھا۔ 40 منٹ بعد جب وہ اسٹاپ پر اتری، اس کی حالت بہت بری تھی، بارش ابھی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے رکشہ کی تلاش میں نظریں ارد گرد دہرائیں، اسٹاپ کے شیڈ کے نیچے خود کو چھپائے وہ کسی رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج پیدل چل کر جانے کی حالت نہ تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ رکشے یہاں رکتے ہی نہ تھے۔ ان کا اسٹاپ ذرا سا آگے دائیں مڑتی ذیلی روڈ کے ٹکر پر تھا۔ یہاں اسٹاپ پر کھڑے لوگوں کو دیکھ کر یہی سمجھا جاتا کہ وہ بس کا ویٹ کر رہے ہیں۔ بخار کی حالت نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ کسی رکشے کے نہ رکنے پر بالآخر اس نے چلنا شروع کر دیا۔ اسے تو بس جلد از جلد کسی طرح گھر پہنچنا تھا تاکہ چینج کر کے بستر میں گھس سکے۔ ارے اسما، آپ پیدل کیوں جا رہی ہیں؟ نہایت قریب ایک بائک رکی اور جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اشل آپ؟ وہ کسی اپنے کو دیکھ کر تھوڑی سی مطمئن ہوئی۔ ابھی اسٹاپ سے وہ چند ہی قدم چلی تھی، گھر تو اس حساب سے کافی دور تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں سما؟ اشل کو اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آ گیا کہ اس کی حالت نارمل نہیں ہے۔ رکشہ نہیں مل رہا، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رکشہ تو یہاں مشکل ہے، اس کا سٹاپ تو اگلی گلی کے نکڑ پر ہے اور بارش بھی متواتر ہو رہی ہے۔ آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، وہ ایک بار پھر فوراً پیچھے ہٹی۔ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تیز قدموں سے چلنے بھی لگی۔ اشل باوجود بارش میں بھیگنے کے آہستہ روی سے بائک اس کے پیچھے رکھے ہوئے تھا جب سما کے موبائل پر کال آنے لگی۔ جی امی جی، بس سے اتر چکی ہوں، بس پیدل۔ بات اس کے منہ میں تھی اور اشل نے بائک اس کے مقابل لاتے روکی اور 1 منٹ کہہ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ آنٹی، میں اشل بات کر رہا ہوں، سامنے گھر والا۔ آنٹی، مجھے لگتا ہے انہیں بخار ہے، میں اتفاقاً یہاں پہنچا ہوں، رکشہ یہاں سے نہیں ملتا، میں اپنی بائک پر ہوں، آپ پلیز سما کو اجازت دیں تاکہ میں ان کو فوراً گھر پہنچا سکوں۔ ہاں 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 بیٹا، آنٹی نے بات سمجھ کر بس چند لمحے لیے اور فوراً حامی بھر لی۔ مل گئی اجازت، آئیں بیٹھ جائیں، وہ کچھ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ سما بھی مزید وقت ضائع نہ کرتے پیچھے بیٹھ گئی۔ پیچھے کیریئر ہے، اسے پکڑ لو۔ اشل کو اندازہ تھا کہ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھے گی، اس لیے اس کی مشکل آسان کی۔ سما نے ہاتھ پیچھے کر کے کیریئر کو تھاما اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اس کے گیٹ کے سامنے تھے۔ اس شام اپنے اپنے گھر میں داخل ہوتے بنا کچھ کہے ایک میٹھی ذو معنی مسکراہٹ کے تبادلے نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ سامنے والی کھڑکی ان دنوں اشل کے لیے کیا تھی؟ خواب میں نظر آتی جنت کی جھلک، بہار کی خوشبوؤں میں لپٹی ہواؤں کی گزرگاہ۔ کھڑکی کے اس جانب کبھی کبھار سما کا لہرا کر گزر جانا جیسے پھول پہ اڑتی خوش رنگ تتلی۔ یونیورسٹی کا وقت تو جیسے تیسے دھکا دے کر گزرتا تھا۔ چچا کے گھر آمد کی کشش ان دنوں دن بھر کا سب سے خوبصورت کام تھا، کیونکہ سما بھی اسی کی طرح ہی بے چین و منتظر ہوتی تھی۔ صبح سویرے یونیورسٹی جانے سے پہلے تیار ہو کر بالکنی میں آنا
ایک دوسرے کو اپنی تیاری دکھا کر روانہ ہونا، دن بھر کی روٹین ساتھ ساتھ واٹس ایپ پر کبھی لکھ کر تو کبھی وائس کے ذریعے بھیجتے رہنا۔ واپسی پر گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے بےتابی سے وہاں آنا کہ جہاں سے دیدار یار دن بھر کی تھکن اتار دیا کرتا۔ راتیں دیر تک باتیں کرتے بیت رہی تھیں۔ دسمبر کی چھٹیوں میں جب امی نے گھر بلایا تو اشل کو ہوش آیا کہ یہ گھر بلاوا تو دراصل سما سے ہفتہ جدائی کا دوسرا نام ہے۔ وہ دل پر پتھر رکھے گھر پہنچا تو امی اسے خوب ہی کڑے تیور لیے منتظر ملی۔ نادیہ چچی نے واردات عشق کی رپورٹ منوعن ان تک پہنچا دی تھی۔ جانے کون سی بددعا پیچھا کر رہی ہے، جو سوچتی ہوں وہی ہو نہیں پاتا۔ وہ ماتھے پہ ہتھیلی مارتے سخت مایوس دل گرفتہ دکھائی دے رہی تھی۔ اپنے گھر کی یہ پیاری پیاری سگر سلیقہ شار نیک شریف بچیوں کو دیکھ کر حسرت سے سوچتی تھی، اے اللہ ایک ہی بیٹا کیوں عطا کیا، کم از کم 3 بیٹے ہوتے تاکہ بھائی بہن دیور سب کے گھروں سے بہویں لا کر سب کو راضی کر دیتی۔ کیا خبر تھی ایک اکلوتا چراغ بھی کسی پرائے گھر کو روشن کرنے پر تل جائے گا۔ آپ ایک بار سما سے ملے تو صحیح، آپ کو مل کر صاف صاف فیملی اور باہر کا فرق سمجھ میں آئے گا۔ امی آپ کی سوچ ایک ہی دائرے میں گھوم رہی ہے۔ خاندان برابری ضرور بندے کو پیارے ہوں، لیکن اس چکر میں غیروں سے نفرت کی انتہا کو پہنچنا۔ او میاں، رفت نے پلک جھپکتے میں اس کا کان یوں مروڑا کہ اس کا پورا سر ہی گھوم گیا۔ شرم نہیں آتی بغیرت اولاد، نفرت کا الزام مجھ پر لگا رہے ہو؟ نفرت تو تم کرتے ہو لفظ کزن سے، اور جس نفرت نے مجھے دن میں تارے دکھا رکھے ہیں، تم نے یہ فتنہ کھڑا نہ کیا ہوتا تو خاندان بھر میں شرمندہ ہونے کی نوبت تو نہ آتی۔ بہن بھائی سسرال کوئی نہیں بخشے گا مجھے، لیکن میں نے 3 شادیاں تو نہیں کرنی تھی۔ آپ سے تو کوئی ایک ہی خوش ہوتا، باقی 2 نے تو پھر بھی خفا ہی ہونا تھا۔ ایسا کچھ نہ ہوتا، میں نے یہاں سب سے یہی کہہ کر رکھا تھا کہ آج کے بچوں پر اپنی مرضی نہیں تھوپی جا سکتی، اس کے سامنے سب کا نام رکھوں گی، پھر اس کی مرضی کے جسے چاہے پسند کرے۔ ارے وہی تو کر رہا ہوں میری ماں، وہ چڑ گیا، اپنی پسند ہی تو بتا رہا ہوں، شرم کرو اشل۔ رفت کا نئے سرے سے خون کھول گیا اور غصے میں ہاتھ اٹھ جانا تو معمول تھا۔ دن بھر گھر کے کام کاج کر کے ہاتھ بھی لوہے کے ہو چکے تھے۔ مغضبہ ہاتھ جمایا تو اشل کا دماغ ہی گھوم گیا، منہ بسوڑتے بیچارہ کھوپڑی سے ہلانے لگا۔ 1 مہینے میں کون اتنے بڑے بڑے جمپ لگاتا ہے؟ لڑکی پسند بھی آ گئی، پھر سے محبت بھی ہو گئی اور شادی کا فیصلہ بھی کر لیا۔ پتہ بھی ہے کچھ کون لوگ ہیں، کیا خاندان ہے، ذات برادری مذہب مسلک؟ مجھے صرف سما سے مطلب ہے۔ وہ ضدی سا ہو بیٹھا، خبیث انسان، 4 سال کے لیے پڑھنے بھیجا تھا، رفت کا ایسا خون کھولا کہ جوتا ہی مارنے کے لیے اٹھا لیا، اور یہ نام مراد پہلے چھٹی پر اپنا بندوبست کر آیا ہے۔ آئی جوتے کی نوک کندھے پہ چبھ گئی۔ نادیہ بتا رہی تھی اکیلی ماں بیٹی رہتی ہے، کچھ تو ہوش کرو، کم عقل انسان، کہیں تمہارے ہی سر پہ کوئی پہاڑ نہ ٹوٹے۔ رفت نے جوتا تو پھینک دیا پر فولادی ہاتھ کو بالکل آرام نہ تھا، پچھلے 4 ہفتوں سے دور بیٹھی اپنی باغی اولاد کے کارنامے سن رہی تھی۔ ہاتھ سینکنے کا موقع کہاں ملا تھا؟ پھر اشل کا کان سرخ کیا، ارے کچھ تو پوچھا ہوگا تم نے، کہاں سے آئی ہیں، اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ آپ کچھ بولنے دے رہی ہیں؟ اب وہ کان بجا رہا تھا۔ ہاں بتاؤ، سن رہی ہوں۔ رفت نے کسی امید پر کان لگائے کہ شاید کوئی سکم ہی ایسا نکل آئے کہ جس سے بیٹے کی واپسی کی امید پیدا ہو۔ وہ بس اتنا پتا ہے کہ اس کی امی ٹیچر ہیں اور پیچھے کسی گاؤں میں آئے ہیں، ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے، یہی پتا چلا پا ایک ماہ میں۔ وہ پھر مارنے لگی، اف اللہ، کبھی کہتی ہیں پہلی ہی چھٹی پر بندوبست کر آیا ہوں، کبھی کہتی ہیں پورے ایک ماہ میں اتنی سی خبر۔ اب میں کہوں کیا کہ پہلی ہی چھٹی پر اور کتنی معلومات لا سکتا تھا؟ وہ اب ماں کی رین سے دور نکل کر بات کر رہا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں اشل، ابھی کے ابھی پتہ کر کے بتاؤ، تبھی کچھ بات ہو سکتی ہے، اور کان کھول کر سن لو، اگر ہمارے معیار پر پوری نہ اتری تو اپنا بوڑیا بستر بھی باندھ لینا۔ وہ تنتناتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں اور اشل نے جلدی سے ہاتھ موبائل پر مارا۔ کم بخت عشق نے بھی کہیں کا نہ رکھا تھا، اس کی میٹھی سریلی آواز کے سحر میں ڈوبتا تو باتیں بھی رس بھری نکلتی۔ کسے خوش تھا کہ بایو ڈاٹا نکالنے بیٹھتا۔ وہ موبائل لیے چھت پر آ گیا، سوچا خاموشی بڑے ماحول میں سکون سے باتیں ہوں گی۔ وہ وہیں کھڑکی کے باہر کرسی کھینچ کر سما کا نمبر ملاتے وہیں بیٹھ گیا۔ جاگ جاؤ سونیو، دن کے 11 بجے ہیں۔ جاگ گئی ہوں، اس نے جمائی لی۔ گاؤں چلے گئے تھے؟ اشل کو خیال آیا وہ اور اس کی امی بھی نکلنے والے تھے، سرما کی چھٹیوں میں سبھی ہوم ٹاؤن روانہ ہو جاتے۔ ہاں پہنچ گئے۔ یار سما، میں نے تمہارے گاؤں کا نام ہی ابھی تک نہیں پوچھا، خیال ہی نہیں آیا دماغ کو۔ سما کی میٹھی آواز میں ڈوبنے سے پہلے ہی اسے امی کا ہتھوڑا ہاتھ یاد آیا اور اس نے مائنڈ کو فوکس کیا۔ منگوال سے ہیں ہم۔ منگوال؟ اس نے حیرت سے دوڑایا، یہی اپنے گجرات کے قریب؟ ہاں بھائی، بتایا نہیں تھا تمہارے گجرات سے زیادہ دور نہیں ہیں ہم بھی۔ ہاں اچھا، اور فیملی وائس؟ میرا مطلب ہے ہم لوگ شیخ ہیں نا، تو ہم رانا فیملی سے ہیں۔ اچھا رانا، اور سوری یار میں آنٹی کا نام بھی نہیں جانتا، امی پوچھ رہی تھی، مجھے پتا ہی نہیں تھا۔
وہ جی پہ لہجے میں انٹرویو لے رہا تھا۔ امی کا نام فرزندہ نگار ہے، یہاں گورنمنٹ ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں۔ اچھا فرزندہ نگار، وہ سما کا ہر جواب باقاعدہ دہرا رہا تھا۔ اور آپ کے ابو فوت ہو چکے ہیں تو تم اپنے دادا کے گھر جاتی ہو گاؤں؟ ہاں، دادا با کا گھر ہے۔ اچھا، دادا کے گھر۔ وہ سما سے ملی معلومات کو ذہن میں دہراتے ہوئے فی الحال اسی پر اکتفا کے موڈ میں تھا۔ زیادہ لمبی باتیں اسے یاد بھی نہ رہتی تھی۔ وہ کال آف کر کے ذہن میں مسلسل انہی کو دہراتا ہوا نیچے اتر گیا۔ عدالت میں جج کا ریڈر، ماشاءاللہ۔ ابا جی نے سرکاری نوکری لگنے پر بغلگیر ہو کر مبارکباد دی تھی۔ 1970 میں یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی۔ آس پاس کے سبھی ملنے جلنے والے شام ہونے تک جمع ہو چکے تھے۔ رحمت اللہ کے بیٹے حیات اللہ کے شہر میں سرکاری نوکری لگی تھی۔ 2 دن تو چائے اور دعوتیں کھلائی گئیں۔ تیسرے روز اتوار کی سپہر حیات اللہ کو بڑے تمام اور ساز و سامان کے ساتھ جلال پور سے گجرات شہر روانہ کیا گیا۔ اس زمانے میں سفر اتنے آسان نہ ہوا کرتے تھے، نہ رابطے کے ذرائع آج جیسے تھے۔ روانگی کا مطلب صحیح معنوں میں دوری اور جدائی ہوا کرتا تھا۔ حیات اللہ شہر آئے، کچھ دن ایک جاننے والے کے ہاں رہنا پڑا۔ اس دوران نوکری بھی جوائن کی اور اپنے لیے ذاتی رہائش کی تگ و دو شروع کر دی۔ تھوڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک مکان کا اوپر والا کمرہ کرائے پر مل گیا۔ دوست سے اجازت لے کر حیات اللہ اپنی نئی رہائش گاہ آ گئے۔ یہ ایک اچھا توسط علاقہ تھا، لوگ بھی اچھے تھے۔ وہ رقم دے کر نیچے والے ہی خاتون سے 3 وقت کا کھانا بنوا لیا کرتے۔ گھر آنا جانا شروع میں ہر ہفتے رہا، لیکن پھر یہاں کی روٹین سیٹ ہو گئی تو 2 ہفتے بعد ہو آتا۔ زیب النساء سے ان کا سامنا تو اول روز اس محلے میں آتے ہی ہو گیا تھا۔ وہ بھی پیشے سے استانی تھی۔ اوپری کمرے کے عین مقابل ان کے گھر کی کھڑکی میں رہائش پذیر زیب سے خاموش رابطہ بننے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ صبح وہ دونوں تقریباً ایک ہی وقت میں گھر سے نکل کر سڑک تک آتے تھے۔ سڑک سے زیب النساء بھی ایک بس میں بیٹھ جاتی اور حیات اللہ دوسری بس کے ذریعے عدالتوں کا رخ کرتے۔ واپسی کے اوقات اگرچہ مختلف تھے، لیکن ایک لگاؤ سا دونوں طرف برابر محسوس ہونے لگا تھا۔ حیات اللہ کی تو رہائش کی چھت پر تھی، لیکن زیب کا بہانے سے سامنے والی کھڑکی میں آنا یوں ہی نہیں تھا۔ حیات اللہ کو پردیس کی تنہائی میں زیب النساء کی آنکھوں کے پیغام باقی ہر مصلحت بہلانے میں بڑے ہی معاون ثابت ہوئے۔ محبت کا جواب محبت سے دینے کی راہ حیات اللہ کے لیے یوں تو قطعی سہل نہ تھی، لیکن محبت سونپنے سمجھنے کا موقع بھی کہاں دیتی ہے۔ حیات اللہ بھی ہرگز کو سوچنے کے موڈ میں نہ تھے۔ زیب النساء کی بیمار والدہ کو کبھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا، کبھی گھر کا سامان لانا لے جانا، چھوٹے بڑے سبھی کام ایک ذمہ داری کی طرح اپنے سر لے لینا حیات اللہ کو کبھی بار نہ لگا۔ جواباً زیب النساء کی میٹھی مسکان، گہری آنکھوں کے حسین پیغام اور والدہ کا مکمل تعاون حاصل تھا۔ کچھ اور سوچنے کی مہلت ہی کہاں ملی تھی۔ حیات اللہ نے پیچھے جلال پور میں باوجود اپنی پہلی بیوی رحیمہ خاتون 2 ننھے بیٹوں کے دوسری مرتبہ گھر بسا لیا۔ زیب النساء اور والدہ کو گھر میں مرد کی اشد ضرورت تھی۔ حیات اللہ شادی کے بعد کرائے کی رہائش چھوڑ کر سامنے والے مکان میں بطور گھردماد شفٹ ہو گئے۔ ساس صاحبہ اگرچہ گھر والوں کی شرکت پر مصر تھی، لیکن حیات اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ تبھی زیب النساء کو محبت کے اعتماد میں لے کر بیاں رچانے میں کامیاب ہو گئے۔ گاؤں والوں سے یہ معاملہ چند ماہ تو بآسانی چھپا رہا، لیکن شہر میں رہنے والے کچھ خیر خواہوں نے راز کو زیادہ عرصہ راز نہ رہنے دیا اور معاملہ ابا جی تک پہنچ ہی گیا۔ حیات اللہ نے پوری کوشش کی کہ اس کی دوسری بیوی کو قبول کر لیا جائے، لیکن حالات دن بدن مزید کشیدہ ہوتے گئے۔ جس وقت رحیمہ خاتون کے گود میں تیسرا بیٹا آیا، زیب النساء کو اللہ نے فرزند نگار سے نوازا۔ اسی سال ہی ساس صاحبہ کا بھی انتقال ہو گیا تو زیب النساء نے خواہش ظاہر کی کہ گجرات میں اب کرائے کے مکان کے بجائے اپنا گھر لیا جائے، لیکن حیات اللہ اس پوزیشن میں نہ تھے۔ گھر والوں کی طرف سے تو باقاعدہ زیب النساء کو طلاق دینے کا پریشر تھا۔ شادی کے سال بھر بعد ہی زیب النساء اور حیات اللہ کے ازواجی تعلقات میں درار آنا شروع ہو گئی۔ کھینچا تانی کا نتیجہ شادی کے 2 سال بعد طلاق پر ہی منتج ہوا۔ زیب النساء اپنی بچی فرزندہ کو لیے منگوال چلی گئی۔ اسکول سے ٹرانسفر بھی دوبارہ گاؤں کے ایک اسکول میں کروا لیا۔ حیات اللہ کے بیوی بچوں کو جلال پور سے اس کے پاس شہر بھیج دیا گیا۔ زیب النساء کو نہ ہی خاندان میں کبھی بلایا گیا تھا، نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا۔
زیب النساء نے اپنی بچی فرزندہ کو خود پالا پوسا بڑے ہونے تک، وہیں اسی گھر میں ماما کے بیٹے منظور کے لیے ماما مامی نے فرزندہ کا رشتہ مانگ لیا۔ زیب النساء جیسے حالات اپنی محبت کی شادی کے دیکھ اور بھگت چکی تھی، ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ فرزندہ کا ان پر سایہ بھی پڑے، اس لیے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ منظور اگرچہ کم پڑھا لکھا تھا اور مارکیٹ میں اس کی ہول سیل کی دکان تھی، لیکن فرزندہ پڑھی لکھی تھی اور اس کی سرکاری نوکری بھی لگ چکی تھی۔ وہ منظور کے ساتھ خوش تھی۔ بابا جی چل بسے تھے، گھر پر مامی اور زیب النساء کٹھی رہتی تھی۔ فرزندہ خود اگر جاب کے سلسلے میں یہاں وہاں چلی بھی جاتی تو اس کی بچی کو سنبھالنے کے لیے نانی اور دادی دونوں موجود تھی۔ منظور کے ساتھ فرزندہ کی رفاقت بس 15 سالوں پر ہی محیط رہی۔ ہیپاٹائٹس جان لیوا ثابت ہوا اور وہ بیوی اور بچی کو اکیلا کر گیا۔ مامی اپنے اکلوتے بیٹے کا صدمہ بس 2 برس ہی سہ پائی۔ ان کے گزر جانے کے بعد زیب النساء فرزندہ اور سما اپنے باپ دادا کے آبائی مکان میں رہنے لگے۔ فرزندہ کی بیٹی جس وقت انٹرمیڈیٹ میں آئی تو زیب النساء بھی دنیا سے گزر گئی۔ فرزندہ کا گاؤں میں اب کوئی نہ رہا تھا۔ بچی کی اچھی تعلیم کی خاطر گاؤں کو خیر آباد کہا اور لاہور آ گئی۔ ابن انشا فرماتے ہیں کہ ماضی میں کسی شخص نے جو فعل کیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ کرنے والا عموماً اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ نہیں بھولتے۔ حیات محمد یعنی دادا جان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا۔ اشل کی بدولت اب ان کا ماضی بعد ماضی قریب میں تبدیل ہو رہا تھا۔ سما نے تو اشل کے پوچھنے پر اپنا تعارف نہایت ہی مختصر سا دیا تھا۔ اشل نے اس سے گاؤں کا نام، امی ابو کے نام وغیرہ پوچھے تھے، پر کوئی تھا وہاں ایسا جس کے لیے یہ مختصر تعارف بھی قیامت ہو گیا تھا۔ جس وقت اشل چھت پر آیا، دادا ابا اندر کمرے میں ہلکی چادر اوڑھے لیٹے ہوئے تھے۔ اس نے باہر سے سرسری دیکھا اور خاموشی کو تنہائی سمجھتے سما کو کال ملا دی تھی۔ اسے لگا اوپر کوئی نہیں ہے، لیکن اندر لیٹے دادا ابا کے کان منگوال کے نام پر کھڑے ہوئے اور اگلا نام فرزندہ نگار سن کر تو وہ پورے ہوش میں آ گئے۔ فرزندہ نگار، ان کی اور زیب النساء کی اکلوتی بچی اور فرزندہ کی بیٹی سما یعنی ان کی نواسی۔ وہ اسی وقت دوڑے چلے آئے اور رفت کے سر پر پہنچے۔ اشل نے سما سے صاف صاف کہا تھا کہ اس کی امی جاننا چاہتی ہیں۔ اس کا مطلب کہ رفت سے بات کرنا مناسب تھا، اور رفت جو سسر کا کنسرن بالکل نہیں جانتی تھی، جتنا انہیں معلوم تھا کہہ سنایا۔ ابا جی، اب آپ یہی سمجھائیں اشل کو۔ مجھے تو جب سے نادیہ نے بتایا بہت پریشان ہوں۔ کتنی پیاری سگر نیک بچیاں ہیں اپنے خاندان میں، مجھ میں ہمت نہیں ہے ان کے بابا سے بات کرنے کی۔ آپ ہی حمید اللہ سے کہیں، وہی اشل کو منع کریں گے۔ میں تو کہتی ہوں کوئی ضرورت نہیں اسے واپس بھیجنے کی، کہیں کچھ کر نہ بیٹھے۔ رفت نے ایک سچ اگلا پھر بولتی ہی چلی گئی۔ حیات اللہ شیخ البتہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ کیا بتا رہی تھی تم؟ کزن میرج کے خلاف ہے صاحب زادہ؟ جی ابا جی کہتا ہے یہ خالہ زاد، چچا زاد، ماموں زاد جیسے سبھی رشتوں سے چڑھتا ہوں۔ پھوپھو زاد سے تو نہیں چڑھتے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے اندر بڑھ گئے اور رفت حیرت سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اور پھر شام کو اللہ جانے ابا جی کی بیٹیوں سے کیا میٹنگ ہوتی رہی۔ سعد اللہ کو لاہور سے کال کر لیا گیا اور اس واٹس ایپ میٹنگ کے بعد ابا جی نے حمید اللہ کے ساتھ منگوال جانے کا پروگرام بنا لیا۔ تم بھی ساتھ چلو اور برخوردار کو بھی تیار کرو۔ منگوال کیوں جانا ہے؟ بیٹے کا رشتہ لے کر؟ حمید صاحب نے اس مرتبہ مسکراتے ہوئے کف کا بٹن بند کیا، گنگناتے ہوئے بالوں میں برش کیا اور رفت کو شانوں سے تھام کر سامنے پلنگ کی پٹی پر بٹھا دیا۔ سامنے والا 2 سیٹر صوفہ 3 قدم ہی دور تھا، خود اس پر بیٹھ گئے۔ لیکن منگوال میں تو وہ لڑکی سما رہتی ہے۔ میں نے تو ابا جی سے کہا کہ سمجھائیں اشل کو، پھر ابا جی تو فضا کو پسند کرتے تھے، کہتے تھے وہی سے خود بات کروں گا، اور میں نے تمہیں یہاں سامنے اس لیے بٹھایا ہے کہ تم مجھے سنو، اور تم ہو کہ سر پر دوڑی چلی جا رہی ہو۔ ہاں اچھا سوری، بتائے نا جلدی پلیز۔ ابا جی کی بہت پہلے ایک اور شادی بھی ہوئی تھی، کبھی سنا تھا تم نے؟ ہاں، جب نئی دلہن بن کر آئی تو ابا جی کی رنگین طبیعت کی باتیں گردش کرتی تھیں۔ میں نے اماں جی سے پوچھا تو انہوں نے سرسری بتایا کہ بہت سال پہلے شہر میں کی تھی، کسی سے پر 2 سال ہی چلی۔ ہاں، میں اس وقت 4 سال کا تھا، وہی 2 سال کا جب ابا جی شہر نوکری کرنے گئے تھے۔ وہیں پر کسی سے محبت ہوئی، چوری چھپے بیاہ رچایا، ایک بچی پیدا ہوئی، لیکن ہمارے گھر والوں نے اسے قبول نہیں کیا تو ابا جی نے اس کو طلاق دے دی اور وہ بچی کو لے کر گاؤں چلی گئی۔ ابا جی نے کبھی کوئی رابطہ نہیں رکھا، لیکن اپنی بچی کا نام انہوں نے خود رکھا تھا، فرزندہ نگار۔ ابا جی کی وہی بیٹی ہے۔ انہوں نے اشل کے منہ سے منگوال اور فرزندہ نگار سنا تو سب سمجھ گئے۔ اب وہ برسوں بعد اپنی بیٹی اور نواسے سے ملنا چاہتے ہیں اور انہیں اپنے خاندان سے جوڑنے کے لیے اشل اور سما کی شادی پر رضامند ہیں۔ ہاں، یعنی کہ رفت خیرت سے منہ کھولے بیٹھی تھی۔ جی، یعنی کہ اشل کا کزن فوبیا بھی ختم سمجھو۔ وہ کہہ لگا کر ہنسے اور رفت کو بھی تب خیال آیا۔ تبھی ابا جی کہہ رہے تھے کہ پوچھو پھوپھی زاد سے بھی نہیں کرنی؟ ہاں ہاں، میں بھی بے تحاشا ہنستی چلی گئی۔ جتنا زیادہ انسان کسی چیز سے چڑھتا ہے اتنا وہ سامنے آ کے رہتی ہے۔
نادیہ چاچی نے اشل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بری طرح جیم گیا۔ منگنی کا فنکشن ختم ہو گیا تھا، اب گروپ پکچرز بن رہی تھی۔ سعد اللہ نادیہ کو بلایا گیا تو آتے ہی پہلے اشل کے کان میں گھسی۔ بات سما نے بھی سن لی، ذرا سا سر گھما کر تعجب سے دونوں کو دیکھا۔ اس جملے کا مطلب و مفہوم معلوم نہیں تھا۔ نادیہ نے اس کی آنکھوں کی حیرت بھانپ لی تھی۔ تبھی جب فنکشن کے بعد سب گھر واپس آئے تو سما اور فرزندہ کو بھی اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ابا جی نے فیصلہ کیا تھا کہ فرزندہ اب سے اپنے باپ اور بھائیوں کے گھر ہی رہیں گی۔ فرزندہ اپنے والد کے متعلق جانتی تھی، اس کی امی کے پاس اپنے ابا اور گھر والوں کی تصویریں اس نے دیکھ رکھی تھی۔ باپ نے اپنی بے خبری اور لا تعلقی پر معافی طلب کی۔ فرزندہ کا اب بڑی دنیا میں سوائے سما کے اور تھا ہی کون؟ سخت اور بے حس تو وہ تھی ہی نہیں، زیادہ ناراضگی نہ دکھا پائی، اور ویسے بھی سما کو اپنے نانا کا خاندان اور گھر مل رہا تھا، اب تو وہ تسلی سے اس دنیا سے جا سکتی تھی۔ انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی باقی نہ رہی۔ اس نے باپ کی کوتاہیوں پر اسے دل سے معاف کر دیا۔ ازالے کے طور پر وہ اپنی نواسی کو ہمیشہ کے لیے نہ صرف اپنا رہے تھے بلکہ بڑی عزت سے اپنے گھر کی بہو اور بیٹی بنا رہے تھے۔ اشل کی صورت میں سما کو ایک محبت کرنے والا شوہر مل رہا تھا، زندگی سے اور بھلا کیا چاہیے تھا؟ سما کا دل البتہ الگ ہی تشویش سے بھر گیا تھا۔ چاچی نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیا اشل اس سے چڑھتا تھا؟ پر کیوں؟ کب؟ کیسے؟ وہ گھر آ کر بھی اترا چہرہ لیے اداس سی بیٹھی تھی۔ عرفت آنٹی سے آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں بٹھا گئی تھی۔ ڈرائنگ سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ سما نے باریک گوٹے والا فیروزی قمیص شلوار پہنا تھا، بال کھلے ہی رکھے تھے، صرف ایک سائڈ سے پن لگا رکھی تھی۔ میک اپ بھی لائٹ رکھا اور زیورات تو اسے پسند ہی نہ تھے۔ اشل کو باہر کہاں آرام آ رہا تھا، کچھ ہی دیر میں وہ اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا تھا، لیکن سما کی حالت پہ 12 بجے دیکھ کر حیران سے سامنے آ بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے مزید برا منہ بناتے پتھر مارا۔ اشل نے ایبرو کھینچے۔ لڑکیوں کی کچھ نہیں میں ہی تو لڑکے کی اصل کرائم رپورٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ارے یار بتاؤ نا، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے؟ میں تو آیا تھا کہ تمہیں اپنا گھر اور کمرہ دکھاؤں، نہیں دیکھنا کچھ بھی، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ منہ دوسری جانب کیے بیٹھی تھی۔ اچھا بابا چلی جانا، ناراضگی کی وجہ تو بتاتے جاؤ۔ تم چڑھتے تھے مجھ سے، اس نے پہلا وار کیا، جس پر اشل کو گش آتے آتے رہ گیا۔ کیوں بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ میں کیوں چڑھوں گا تم سے؟ دل و دماغ چاروں جانب دوڑنے لگے کہ آخر آتے ہی اس کے ساس اور منگیتر کو کن دشمنوں سے واسطہ پڑ گیا، کس حادثے سے اس کی خوشیاں دیکھی نہیں جا رہی۔ نادیہ چچی نے میرے سامنے کہا کہ جس چیز سے انسان چڑھتا ہے وہی اس کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ کہا نا، اس نے غصے سے انگلی اٹھا کر تائید چاہی۔ اشل کو فوراً ہال کا اسٹیج اور نادیہ چچی کی بات یاد آئی۔ اس نے جبراً مسکراہٹ روک کر ڈرتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ تو کیوں کہا؟ وہ بھی ایسے موقع پر، اس کا مطلب میرے لیے کہا؟ اور اب تم سچ سچ مجھے یہ بتا دو کہ کیوں چڑھتے تھے تم مجھ سے، جبکہ تم تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک منٹ، وہ چونک کر رکی، تم نے ہم سے کوئی بدلہ لینے کی کوشش تو نہیں کی؟ یعنی کہ تمہاری دادی کا بدلہ؟ میری نانی اس کی سوتن تھی۔ اف اف اف۔ اشل کا اس وقت اپنے نہیں بلکہ ایسی چڑیل منگیتر کے بال نوچنے کا من ہوا۔ کیا بک بک کرتی جا رہی ہو؟ سٹاپ ہے کہ نہیں؟ تو تم جواب کیوں نہیں دے رہے؟ وہ بھی بلی کی طرح نوچنے پر تلی تھی۔ ارے تم چپ کرو گی تو کچھ بولوں گا نا، چپ نہیں بیٹھے، بہانہ سوچ رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں زبان کو لگام دو۔ لا حول ولا، تمہارے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ الزام پہ الزام۔ وہ بری طرح بکھلا چکا تھا۔ نادیہ کمرے کے سامنے سے گزر رہی تھی تو تکار سنی تو دوڑی چلی آئی۔ ارے ارے شرم کرو، ابھی ابھی تم دونوں کی منگنی ہوئی ہے، آئے آئے کوئی اور کسر رہ گئی ہو تو وہ بھی پوری فرما لیں۔ اشل نے تنزیہ نادیہ چاچی کو دیکھا اور اس بار وہ حیران لگی۔ تب اشل نے ہی نہیں ان کا جملہ یاد دلایا اور اب سما کے الزامات بھی۔ اوہو نہیں نہیں سما، تم بالکل غلط سمجھی ہو۔ وہ فوراً نزدیک آئی۔ تمہیں شاید پتا نہیں کہ اشل کزن میرج کے سخت خلاف تھا۔ اسے ہمیشہ سے شوق تھا کہ وہ غیر فیملی میں شادی کرے گا۔ ہم نے اسے بہت سمجھایا لیکن یہ بجائے خاندان میں منگنی شادی کرنے کے لاہور بھاگ گیا کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، اور وہاں اسے غیر لڑکی پسند بھی آ گئی۔ تو اب میں اس سے وہی کہہ رہی تھی کہ جتنا تم خاندان سے چڑھتے تھے اتنا ہی وہ معاملہ تمہارے آگے آیا۔ اب یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں نا کہ تم بھی چونکہ اس کی کزن ہو تو میں نے اس حوالے سے چڑھنے کی بات کی۔ ہاں، وہ اب خفت زدہ سی کوئی بھی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی۔ چور نگاہوں سے اشل کو دیکھ کر زبان دانتوں میں دبائی۔ بات تو چاچی نے بھی 16 آنے صحیح کہی تھی۔ اشل مڑا تو نتنے پھولے ہوئے تھے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں بات کو چوئنگم کی طرح کھینچتی ہیں، آستینیں چڑھا کر مقابلے پر آ جاتی ہیں۔ خود کو غلط سمجھنا تو سرشت میں شامل ہی نہیں۔ دیکھ رہا ہوں کزن مماثلت کے اثرات۔ جھوٹ غلط، وہ پھر بھی پڑ گئی۔ میں اس وقت پہ شرمندہ بیٹھی تھی اور سوری ہی کرنے والی تھی کیونکہ میں اپنی نانی پر گئی ہوں، لیکن اب کوئی سوری نہیں۔ میری نانی بھی بڑی غیرت والی تھی۔ ہاں اچھا، یعنی کہ میں اور میری کزن اپنی دادی پر گئی ہیں؟ اشل کو اور پتنگے لگے۔ چلو جی، اب اس نانی دادی کا نیا چیپٹر کھل گیا، یہ تو رکنے والا بھی نہیں لگتا۔ خیر، خوب مزہ آئے گا۔
وہ ہنستی بھی باہر نکلی تو سامنا رفت بھابی سے ہو گیا۔ ان کے پوچھنے پر نادیہ نے انہیں اشل اور سما کی نوک جھوک بتائی۔ تصور کرو نادیہ، رفت نے مسکراتے ہوئے ہاتھوں کے اشارے سے سامنے فضا میں ایک فرضی اسکرین کھولی۔ آنے والے وقت میں جب سما اپنی نانی اور اشل اپنی دادی کو ڈیفینڈ کر رہا ہوگا، فرزندہ آپا اپنی والدہ زیب النساء کی سپورٹ میں میدان میں اتریں گی اور اس مورچے سے رحیمہ خاتون کے 3 سپوت محاذ سنبھال لیا کریں گے۔ اور اس سب میں ہمارے وی آئی پی ابا جی کا رول کیا ہوگا؟ نادیہ ہاتھ سینے پر باندھے رفت کی باتیں انجوائے کر رہی تھی۔ خود ہی دیکھ لو، رفت نے اوپر بالکنی کی طرف اشارہ کیا۔ ابا جی منگنی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد مہمانوں کے چھٹتے ہی اپنی مخصوص نشست سنبھال کر کیسٹ سلٹ پلٹ کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں محمد رفیع کی آواز ماحول میں گونجنے لگی، دیوانہ مجھ سا نہیں اس عنبر کے نیچے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور قہقہہ لگا کر تالی بجائی۔ اشل سدھر